देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। हिंदुस्तान का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मुकदमा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदलिया में ज़ेर बहस है। कई सालों से इस पर समाअत हो रही है, लेकिन लगता है कि अब इस मामले का हल हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि तनाज़ुर की। पिछले कई सालों से इस पर कई सारी अदालतों में सुनवाई हुई, लेकिन 6 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रोज़ाना सुनवाई हो रही है। और कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने दोनों फरीक यानी हिंदू और मुस्लिम को हिदायत दी है कि वो 18 अक्टूबर तक अपनी बहस मुकम्मल कर लें। और अगर ऐसा हो जाता है तो यकीन मानिए कि 17 नवंबर तक फ़ैसला भी इसी साल आ जाएगा, इसलिए कि 17 नवंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की मुद्दत पूरी हो रही है, उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये बेंच उससे पहले फ़ैसला सुना दे। अगर वो फ़ैसला नहीं सुनाते हैं तो फिर मामला असर नो शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की इस पूरी कार्रवाई जो हो रही है उसकी खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत कम आ रही है। और पता है क्यों कम आ रही है? एक वो दलील जो हिंदू फरीक देते हैं तो फ़ौरन उसको पेश कर दिया जाता है कि ये दलील है राम मंदिर के वजूद पर, लेकिन जो मुस्लिम फरीक़ों के वकील हैं डॉक्टर राजू धवन या दूसरे हैं, ज़फ़रयाब जिलानी साहब हैं और कई सारे वकील हैं, वो जो दलील पेश कर रहे हैं वो दलील मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आ रही है। और इस वजह से नहीं आ रही है कि हिंदू फरीक़ों के पास राम मंदिर के वजूद पर कोई दलील ही नहीं है। खबर दर खबर के पिछले एक प्रोग्राम में हम बता चुके हैं कि इस पूरे मुकदमा में कुल 15 फरीक़ है। 15 फरीक़ों में से 8 फरीक़ मुसलमानों की जानिब से हैं और 7 फरीक़ हिंदुओं की जानिब से हैं। हिंदुओं के फरीक़ों में से किसी के पास राम मंदिर के वजूद पर कोई दलील नहीं है। निर्मोही अखाड़ा जो सबसे अहम फरीक़ है उसका कहना है कि 1982 में आग लगा और सारे दस्तावेज़ात हमारे जलकर खाक हो गए, हमारे पास मिल्कियत का कोई सबूत नहीं है। दूसरा फरीक हिंदुओं की तरफ से राम लल्ला बराजमान है। राम लल्ला का कहना है कि राम लल्ला नाबालिग थे इसलिए मालिक नहीं हो सकते, तो उनके मानने वाले मालिक होंगे। राम जन्मभूमि समिति के पास भी कोई दलील नहीं है, बस उनका यही दावा है कि मस्जिद तोड़कर बनाई गई। बाबरी मस्जिद के हवाले से तारीख़ जानना बहुत ज़रूरी है कि बाबरी मस्जिद की तामीर कब हुई, कैसे हुई, राम जन्मभूमि का शोशा कब छोड़ा गया, कब कहा गया कि राम का जन्म स्थान है, फिर कहा गया कि श्री सीता का बावर्ची खाना यानी उनका किचन यही था, उसके बाद शोशा छोड़ा गया कि राम यहाँ पैदा हुए थे। फिर लोगों ने कहा कि बाबरी मस्जिद दरअसल मंदिर है जिसको बाबर ने मस्जिद में तब्दील कर दिया था। फिर शोशा छोड़ा गया कि औरंगज़ेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी। और उसके बाद एक बात बन गई कि राम जन्मभूमि की जन्म स्थान है, यहाँ पर राम का मंदिर था जिसे तोड़कर मंदिर बनाया गया। आज खबर दर खबर में हम यही पूरी हिस्ट्री बताएंगे, पूरी सच्चाई बताएंगे कि राम मंदिर होने का कब शोशा छोड़ा गया, कब इस दलील ने मजबूत पकड़ी और कब तक वो मस्जिद मस्जिद के हैसियत से थी, किसी ने कोई दावा नहीं किया था। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि पूरा ये प्रोग्राम ज़रूर देखेगा ताकि आपको सच्चाई का अंदाज़ा लग सके। सुप्रीम कोर्ट का क्या फ़ैसला आएगा नहीं आएगा वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सच्चाई, हिस्ट्री और तारीख़ जानना आपके लिए ज़रूरी है। बाबरी मस्जिद मुग़ल सल्तनत के पहले बादशाह मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर की तरफ मंसूब है। उन्होंने 1528 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद ज़िला में अयोध्या के मकाम पर वहाँ के गवर्नर मीर बाक़ी अस्फ़हानी को सरकारी ख़जाना से यह मस्जिद बनाने का हुक्म दिया। पूरी मस्जिद पत्थरों और छोटी ईंटों से तामीर की गई। मस्जिद में सहन भी शामिल था। छत के साथ 3 गुंबद बनाए गए। दरमियानी गुंबद बड़ा और उसके दाएं बाएं 2 छोटे गुंबद थे। गुंबद छोटी ईंटों से बनाकर उस पर चूना का पलस्तर किया गया। मस्जिद को ठंडा रखने की गर्ज से उसकी छत बुलंद बनाई गई। रोशनी और हवा के लिए जालीदार खिड़कियां भी लगाई गई। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में 3 सफ़े थीं। हर सफ़ में 120 नमाजी खड़े हो सकते थे। सहन में 4 सफ़ों की वसअत थी। इस तरह बैक वक्त 850 नमाजी मस्जिद में नमाज अदा कर सकते थे। अंदरूनी तामीर में एक इंतहाई ख़ास बात यह थी कि महराब में खड़े शख्स की सरगोशी और आपस में की हुई बात मस्जिद के किसी भी अंदरूनी हिस्से में आसानी से सुनी जा सकती थी।
جب سے مسجد تعمیر ہوئی اس وقت سے لے کر کے 1949 تک مسلسل نماز ہوتی رہی، اذان ہوتی رہی، اس کے امام مقرر ہوتے رہے، کبھی ناغا نہیں ہوا۔ پھر سوال یہ ہے کہ رام جنم بھومی کا شوشہ کب چھٹا، وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اور یہ بات مغربی مورخین نے لکھی ہے، ہندو مورخین نے لکھی ہے کہ 1822 میں پہلی مرتبہ، 1822 میں یعنی 350 سال بعد فیض آباد کی عدالت میں ایک دستاویز پیش کیا گیا، اور جس میں کہا گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ رام کا جنم استھان وہی جگہ ہے جہاں پر بابری مسجد کی تعمیر کی گئی ہے۔ دستاویز کی جو عبارت تھی وہ ہم پڑھ کر آپ کو سنا دے رہے ہیں۔ شہنشاہ بابر کی تعمیر کردہ جامع مسجد رام کے جنم استھان پر تعمیر کی گئی ہے، یعنی وہ جگہ جہاں راجہ دشرت کا بیٹا رام پیدا ہوا تھا، اور مذکورہ جگہ رام کی بیوی سیتا کی رسو یعنی ان کے کچن کی عمارت سے متصل ہے۔ اس دستاویز میں صرف اس کا تذکرہ ہے کہ رام کی جائے پیدائش ہے یا ان کا کچن تھا، رام مندر ہونے کا، اس کے پائے جانے کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ 1855 میں ایک بدھسٹ نجومی نے کہا کہ بابری مسجد کے احاطے میں شری رام چندر جی کا جنم استھان ہے، یعنی ان کی جائے پیدائش ہے، اور شری متی سیتا کی رسوئی بھی بابری مسجد کے احاطے میں ہے۔ نجومی کے اس دعوے کے بعد ہندوؤں نے اس مقام پر پوجا کرنا چاہا اور یہیں سے اختلاف شروع ہو گیا۔ 1857 کے حالات کی وجہ سے علاقہ کے مسلم رہنما جناب امیر علی اور ہندو رہنما بابا چرن داس نے ایک معاہدہ کیا، جس کے مطابق دونوں نے مسجد اور پوجا کی جگہ تقسیم کر لی، مگر انگریزوں کو یہ پسند نہیں آیا، اور فیض آباد پر قابض ہوتے ہی انہوں نے ان دونوں کو ایک ساتھ املی کے پیڑ پر لٹکا کر پھانسی دے دی، اور ان کی طرف سے کیے گئے معاہدہ کو کالعدم قرار دے دیا۔ 2 سال بعد 1859 میں برطانوی حکومت کی جانب سے عبادت کی جگہ کو جنگلہ لگا کر تقسیم کر دیا گیا۔ اس طرح کے اختلافات کی وجہ سے 1860 میں بابری مسجد کا باضابطہ طور پر رجسٹریشن کرایا گیا۔ 15 جنوری 1885 کو سب جج فیض آباد کی عدالت میں مسجد سے 100 قدم کے فاصلے پر رگھوبر داس نامی شخص نے مندر تعمیر کرنے کی اجازت مانگی، لیکن یہ اجازت رد کر دی گئی، ریجیکٹ کر دی گئی۔ 1934 میں ایودھیا کے قریب ایک گاؤں میں گاؤ ذبیحہ کی بنیاد پر ہندو مسلم فساد ہو گیا۔ ہندوؤں نے مسجد کو نقصان پہنچایا، مگر انگریز حکومت نے سرکاری خزانہ سے اس کی مرمت کرا دی۔ 1946 میں وقف کمشنر کی جانب سے مسجد کو سنی مسجد قرار دیا گیا۔ 1947 میں ہندوستان آزاد ہو گیا، اور اس کے محض 2 سال بعد یعنی 22 اور 23 دسمبر 1949 جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات میں ایودھیا کے ہنومان گڑھی مندر کے مہنت ابھے رام داس نے اپنے کچھ چیلوں کے ساتھ مسجد میں گھس کر بالکل محراب کے اندر ایک مورتی رکھ دی۔ جب صبح مؤذن اذان دینے کے لیے آئے تو محراب کے پاس مورتی دیکھ کر حیران ہو گئے۔ دھیرے دھیرے بات پھیل گئی۔ ہندوؤں سے پوچھنے پر انہوں نے جھوٹ کا سہارا لیا اور کہا کہ مورتی اچانک نمودار ہوئی ہے، یعنی رام پرکٹ ہوئے ہیں۔ بااثر لوگوں کے کہنے پر مورتیاں ہٹا دی گئی، اور مسلمانوں نے جیسے تیسے فجر کی نماز وہاں ادا کی۔ جیسے صبح ہوئی یہ بات پورے ملک میں پھیل گئی۔ فیض آباد کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے وزیر اعلیٰ اتر پردیش پنڈت گووند ولبھ پنت، چیف سیکریٹری اور ہوم سیکریٹری کے نام اس مضمون کا تار روانہ کیا۔ 23 دسمبر کی رات میں جب مسجد میں سناٹا تھا، اچانک کچھ ہندو وہاں گھس گئے اور غیر قانونی طور سے ایک مورتی وہاں لگا دی۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے نائر اور سپرنٹینڈنٹ نے فوراً ہی جائے واردات پر پہنچ کر صورتحال کو قابو میں کیا۔ یہ بیان کانسٹیبل ماتادین کی عینی شہادت پر مبنی تھا، مگر ساتھ ہی امن کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا، جس کے پیش نظر مورتی کو دوبارہ وہیں پر رکھوا دیا گیا اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ جمعہ کی نماز دوسری جگہ پڑھ لیں۔ اس وقت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ پنڈت گووند ولبھ پنت کو سخت ہدایت دی
کہ مسجد کے ساتھ ناانصافی ختم کی جائے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے اس فرمان پر عمل کرنے کے بجائے استعفیٰ دے دیا۔ 29 دسمبر 1949 کو سٹی مجسٹریٹ مارکنڈے سنگھ نے حالات کو جوں کا توں برقرار رکھتے ہوئے اس عمارت کو سرکاری تحویل میں لے لینے کا حکم جاری کیا۔ تشدد اور فساد کا بہانہ بنا کر دفعہ 140 کے تحت مسجد میں مسلمانوں کے داخلہ پر پابندی عائد کر دی اور مسجد میں تالا لگوا دیا۔ مورتی اندر رہ گئی۔ دوسری طرف پوجا کے لیے 4 پجاری مقرر کر دیے اور فیض آباد ایودھیا میونسپل بورڈ کے چیئرمین بابو پریادت رام کو ریسیور مقرر کر دیا۔ انہیں اختیار دیا کہ وہ دیکھ بھال کریں اور نظم و نسق کے لیے اسکیم بنا کر منظوری لیں۔ اس حکم کے مطابق باہری سے مورتی کی پوجا ہوتی رہی اور مسلمان نماز پڑھنے سے محروم ہو گئے۔ 16 جنوری 1950 کو گوپال سنگھ وکیل نے فیض آباد عدالت میں ایک اپیل دائر کر کے رام للہ کی پوجا کی خصوصی اجازت طلب کی۔ انہوں نے وہاں سے مورتی ہٹانے پر عدالتی روک کی بھی کوشش کی۔ سول جج این چادھا نے وہاں حسب سابق مورتیاں رکھی رہنے اور پوجا کے عمل کو جاری رہنے کا عارضی حکم دے دیا۔ پھر 19 جنوری 1950 کو باضابطہ طور پر حکم دیا۔ اسی دوران مزید 3 درخواستیں فیض آباد عدالت میں آئی، یعنی 5 دسمبر 1950 کو مہنت پرمہنس رام چندر داس نے پوجا جاری رکھنے اور بابری مسجد میں رام مورتی رکھنے کے لیے عرضی داخل کی۔ انہوں نے مسجد کو ڈھانچہ کا نام دیا۔ 17 دسمبر 1959 کو نرموہی اکھاڑا نے بابری مسجد کی منتقلی کا مقدمہ دائر کر دیا۔ 18 دسمبر 1962 کو اتر پردیش سنی وقف بورڈ نے بابری مسجد کی ملکیت کا مقدمہ دائر کیا۔ 1964 کو یہ چاروں مقدمات کو ایک ساتھ کر دیا گیا اور 1986 تک یہ مقدمات زیر التوا رہے، ان پر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ اس دوران 1984 میں وشو ہندو پریشد نے بابری مسجد کا تالا کھولنے اور مسجد کی تعمیر کے لیے مہم شروع کی۔ رام جنم بھومی ایکشن کمیٹی بھی قائم کی گئی۔ 1 فروری 1986 کو مسٹر کے ایم پانڈے ڈسٹرکٹ جج نے رمیش پانڈے نامی شخص کی درخواست پر سرسری سماعت کے بعد یہ کہتے ہوئے کہ مورتی باہر سے بھی نظر آ رہی ہے، اس لیے مسجد کو تالا بند رکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس سے مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے، یہ کہہ کر 35 سال سے تالا بند مسجد کو ہندوؤں کے لیے انہوں نے کھول دیا اور اس کے بعد مسجد میں موجود رام للہ مورتی کی پوجا عام ہو گئی۔ اس فیصلے کے بعد بغیر کسی تاخیر کے 5:19 پر بابری مسجد کا تالا پوجا کے لیے کھول دیا گیا۔ ہندوؤں نے خوشیاں منائیں اور مسلمانوں میں صف ماتم بچھ گیا۔ مسلمانوں کی جانب سے بابری مسجد ایکشن کمیٹی کا قیام عمل میں آیا۔ 1989 میں وشو ہندو پریشد نے مسجد سے متصل زمین پر اس وقت کے وزیر اعظم راجیو گاندھی کی اجازت سے رام مندر کی بنیاد بھی رکھ دی۔ 25 ستمبر 1990 کو بی جے پی صدر 25 ستمبر 1990 میں ایک نئی کہانی شروع ہو گئی۔ بی جے پی کے صدر لال کرشن اڈوانی گجرات کے سومناتھ سے اتر پردیش کی ایودھیا تک رتھ یاترا نکالی۔ اس کے بعد ملک بھر میں بڑے پیمانے پر فرقہ وارانہ فسادات ہو گئے۔ ایل کے اڈوانی کو بہار کے سمستی پور میں اس وقت بہار کے وزیر اعلیٰ لالو پرساد یادو نے گرفتار بھی کر لیا۔ 30 اکتوبر اور 2 نومبر 1990 کو ہندو انتہا پسندوں نے بابری مسجد کو منہدم کرنے کی کوشش کی، مگر اس وقت کے یو پی کے وزیر اعلیٰ ملائم سنگھ کے حکم پر شرپسندوں کو روکنے کے لیے CRPF نے گولیاں چلائی۔ کچھ شرپسند ہلاک ہوئے۔ مسجد کو کچھ بھی نقصان پہنچا مگر منہدم نہیں کر سکے، لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ اتر پردیش سے ملائم سنگھ کی حکومت ختم ہو گئی۔ 1991 میں بی جے پی کی حکومت بنی اور کلیان سنگھ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ مقرر ہوئے۔
ہندوؤں نے اس موقع کا خوب فائدہ اٹھایا اور پورے ہندوستان میں وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل اور شیو سینا کے کارکنان نے جلسے جلوس نکالے۔ اڈوانی، سنگل، ونّے کٹیار، اوما بھارتی جیسے لوگوں نے ہندو مسلم منافرت خوب پھیلایا۔ رام کے نام پر 2 لاکھ ہندوؤں کو لے کر ایودھیا پہنچ گئے۔ ان کا مقصد احتجاج اور مظاہرہ کرنا تھا اور انہوں نے اس کا یقین بھی دلایا تھا کہ مسجد کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ مرکز سے اچھی خاصی تعداد میں فوج بھی ایودھیا پہنچ گئی، مگر فوج کو 2-2.5 کلومیٹر دور رکھا گیا۔ صوبہ اور مرکز کے نیم فوجی دستے مسجد کی حفاظت کے لیے اس کے چاروں سمت متعین کیے گئے، مگر اس فوج کو اس وقت کے وزیر اعظم نرسمہا راؤ کی سخت ہدایت تھی کہ ہندوؤں پر کسی بھی حال میں گولیاں نہ چلائی جائے۔ چنانچہ 6 دسمبر 1992 کو اڈوانی، اوما بھارتی جیسے لوگوں کی قیادت میں ہندو دہشت گردوں نے 11:55 پر بابری مسجد پر دھاوا بول دیا۔ تباہ کن ہتھیاروں سے مسجد کی دیوار کو توڑنا شروع کیا۔ چند انتہا درجہ کے بدقسمت لوگ چھت پر چڑھ گئے اور گنبد کو بھی تیز اور مضبوط آلہ سے توڑنے لگے۔ اس طرح وہ بغیر کسی مزاحمت کے شام 4 بجے تک پوری مسجد کو مسمار کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور اس طرح 6 دسمبر 1992 میں ہندوستان کی 464 سالہ قدیم تاریخی بابری مسجد زمین بوس ہو گئی۔ تمام مسلح فوج کے دستے تماشا دیکھتے رہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کی فوجیوں کو مسجد کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ مسجد کو مسمار کرنے والوں کی حفاظت کے لیے متعین کیا گیا تھا۔ پوری فوج کار سیوکوں کی حفاظت پر مامور تھی، اور اس طرح ہندوستان کی تاریخ میں ایک سیاہ ترین دن کا اضافہ ہوا۔ 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد شہید ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد ملک کے کئی مقامات پر ہندو مسلم فسادات رونما ہوئے۔ اس فسادات میں 3000 سے زائد مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم پی وی نرسمہا راؤ نے مسجد کی تعمیر نو کا وعدہ کیا، مگر ابھی تک یہ وعدہ پورا نہیں ہو سکا، اور نہ جس پارٹی کے وہ وزیر اعظم تھے یعنی کانگریس نے اس سلسلے میں کوئی پہل کی۔ 1996 میں ہندوستان میں ایک نئی سرکار بنی۔ یہ سرکار بی جے پی اور کانگریس کی نہیں بلکہ تھرڈ فرنٹ کی تھی۔ ایچ دیو گوڑا وزیر اعظم بنی۔ اس سرکار میں وزیر داخلہ تھے الحاج محمد تسلیم الدین۔ انہوں نے سب سے جرأت مندانہ فیصلہ یہ کیا کہ بابری مسجد کی شہادت کے مجرم کلیان سنگھ، شیو سینا کے سربراہ بال ٹھاکرے، ایل کے اڈوانی سمیت 49 افراد کے خلاف سی بی آئی کی چارج شیٹ داخل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ الحاج محمد تسلیم الدین کو اس فیصلے کے عوض اپنی کرسی گنوانی پڑی۔ ان کے جتنے رفقا تھے، کیبنٹ منسٹر، وزیر اعظم، سب اس کے خلاف ہو گئے۔ سرکار گرنے کے قریب آ چکی تھی۔ 2 ہی آپشن تھے، یا تو تسلیم الدین اپنا فیصلہ واپس لیں یا وہ استعفیٰ دے دے، اور بالآخر محمد تسلیم الدین نے استعفیٰ دے دیا۔ چارج شیٹ داخل ہو گئی۔ 49 افراد کے خلاف مقدمات درج ہو گئے، لیکن 26 سال گزرنے کے باوجود کسی بھی ملزم کو سزا نہیں ہو سکی ہے۔ فیض آباد ضلع عدالت میں حق ملکیت کا مقدمہ الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ میں منتقل کیا گیا۔ 1994 میں بابری مسجد شہادت کے تعلق سے مقدمہ کا آغاز ہوا۔ 1 اپریل 2002 میں ایودھیا کے متنازع مقام پر مالکانہ حق کو لے کر الہ آباد ہائی کورٹ کے 3 ججوں کی بینچ نے سماعت شروع کی۔ 5 مارچ 2003 میں کورٹ نے محکمہ آثار قدیمہ کی کھدائی کا حکم جاری کیا۔ 22 اگست 2003 کو محکمہ آثار قدیمہ نے رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ سے مسلمان بالکل مطمئن نہیں ہوئے اور انہوں نے اس کو رد کر دیا۔ بابری مسجد کی شہادت کے بعد 16 دسمبر 1992 کو یونین ہوم منسٹری نے لبراہن کمیشن بنایا۔ اس کا مقصد مسجد کی شہادت کی تفتیش کرنا تھا۔ اس کی سربراہی ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج ایم ایس لبراہن کو سونپی گئی۔ کمیشن نے 17 سال بعد 30 جون 2009 کو منموہن سنگھ حکومت کو اپنی رپورٹ پیش کی۔
30 ستمبر 2010 کو الہ آباد ہائی کورٹ کے لکھنؤ بینچ نے اپنا فیصلہ سنایا۔ اس فیصلہ میں متنازع مقام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک حصہ نرموہی اکھاڑا کو، ایک حصہ سنی وقف بورڈ کو اور ایک حصہ رام للہ کو دیا گیا۔ گویا زیادہ تر زمین ہندوؤں کے 2 فریق کو دی گئی اور کل زمین کے 1/3 حصے پر مسجد کی تعمیر کی گنجائش رکھی گئی۔ اس فیصلے سے ہندو مسلم کوئی بھی فریق مطمئن نہیں ہوا۔ دنیا بھر میں اس پر تنقید ہوئی۔ ججز اور وکلاء اور خود سپریم کورٹ نے اس کو غیر ضروری فیصلہ بتایا۔ دونوں فریق نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ 9 مئی 2011 کو سپریم کورٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر روک لگا دی۔ 21 مارچ 2017 میں سپریم کورٹ نے معاملہ کو آپسی رضامندی سے حل کرنے کی صلاح دی، مگر صلح کی کافی کوششوں کے باوجود سمجھوتا نہیں ہو سکا۔ 2019 میں یعنی مارچ 2019 میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رنجن گگوئی نے مصالحت کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی اور جس میں 3 افراد رکھے گئے: جسٹس FM خلیف اللہ، سینئر وکیل شری رام پانچو اور شری روی شنکر۔ جولائی میں اس کمیٹی نے رپورٹ پیش کی اور کوئی بھی فریق صلح سمجھوتا کے لیے تیار نہیں ہو سکا، یعنی اس سلسلے میں کوئی پہل نہیں ہوئی۔ 6 اگست 2019 سے اب روزانہ بابری مسجد میں سنوائی ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے 18 اکتوبر تک یہ سنوائی مکمل ہو جائے گی۔ بیورو رپورٹ ملت ٹائمز۔ یہ تھی پوری تاریخ بابری مسجد کی اور رام جنم بھومی تنازع کی۔ آپ نے دیکھا کہ 1528 سے 1855 تک کہیں کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے جس نے کہا ہو کہ یہاں رام مندر تھی یا رام کا جنم استھان ہے۔ اور یہ تنازع بھی کس طرح شروع ہوا؟ پہلے لوگوں نے کہا کہ یہاں رام کی جائے پیدائش ہے، پھر کہا کہ مسجد کے اندر یعنی مسجد کے احاطے میں رام کی جائے پیدائش ہے، شری سیتا کا کچن ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ رام مندر دراصل مسجد یعنی مسجد کو مندر میں تبدیل کر دیا گیا، اور اس کے بعد دعویٰ کر دیا گیا کہ رام مندر تھا جسے توڑا اور پھر اسے مسجد بنا دیا گیا۔ ابھی بھی وہ کنفیوژن کے شکار ہے، کوئی کہتے ہیں بابر نے توڑا، کوئی کہتے ہیں اورنگزیب نے توڑا۔ یہ ساری تفصیلات ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اب تک کسی نے کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ 1570 میں ایک مشہور ہندو شاعر گزرے ہیں، وہ اجودھیا میں رہتے تھے، ان کا نام ہے تلسی داس۔ گوسوامی تلسی داس کا ایک شاعری کا مجموعہ بھی چھپا ہے جس کا نام ہے رام چرتا مناس۔ اس پورے مجموعے کتاب میں بھی انہوں نے کہیں کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے، نہ رام مندر کا نہ رام کے جنم استھان ہونے کا۔ اچھا، اگر مان لیجئے کہ رام مندر رام کی ایک بڑی شخصیت ہے، علامہ اقبال نے ان کو امام ہند کہا ہے، سپریم کورٹ میں راجو دھون نے بھی ان کا وہ شعر پیش کیا، لیکن ان سب کے باوجود کہیں تذکرہ نہیں ملتا۔ اگر رام بہت عظیم ہوتے اور ان کی مندر کو توڑ کر بابر مسجد بناتے تو جو مسلمان ہیں بہت زیادہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے ماننے والے اور اسلام کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے مورخین بہت فخر سے بابر کا تذکرہ کرتے، لیکن کہیں کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا ہے رام مندر کا، نہ تو بابر نامہ میں تذکرہ ہے، نہ تو اس کے بابری میں تذکرہ ہے، نہ کسی مورخین نے تذکرہ کیا ہے۔ کہ ایسے مورخین موجود ہیں جو بابر کے زمانے میں موجود تھے، جنہیں بہت کٹڑ مورخین مانا جاتا ہے، جو بہت اسلام پسند تھے، انہوں نے بھی کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ اگر کچھ ایسا ہوتا تو مورخین تو ضرور تذکرہ کرتے اور بابر کو امیر المؤمنین بنا کر پیش کرتے، تو ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 1453 میں قسطنطنیہ کو مسلمانوں نے فتح کیا، اس کے فاتح ہیں محمد فاتح، عثمانی حکمراں۔ قسطنطنیہ عیسائیوں کا عظیم شہر تھا، کئی ہزار سال پرانا اور تاریخی شہر تھا۔ اس شہر کو جب مسلمانوں نے فتح کیا تو وہاں ایک گرجا گھر تھا ابا صوفیہ، اس گرجا گھر کو محمد فاتح نے مسجد میں تبدیل کر دیا۔ بقیہ کسی گرجا گھر یا کسی عبادت خانے کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ انہوں نے نہیں کی۔ تاریخ کے حصہ موجود ہے، اور جب خلافت عثمانیہ کا 1923 میں خاتمہ ہوا، وہاں سیکولر حکومت بنی، تو اس مسجد کو جو وہ گرجا گھر جو اس کو مسجد بنا دیا گیا تھا، مصطفیٰ کمال پاشا نے اسے میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ تو تاریخی سچائی ہے، سب لوگ جانتے ہیں، سب لوگ تذکرہ کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہی رام مندر کوئی فخر کی چیز تھی اور جس کا وہاں وجود تھا اور بابر نے اسے گرایا ہوتا، مسجد بنائی ہوتی، یا اورنگزیب نے اسے کیا ہوتا تو اس کا ضرور تذکرہ ہوتا، لیکن تاریخ میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ اور خود سپریم کورٹ میں جو اب تک سنوائی ہوئی ہے، ایک بھی دلیل نہیں آ سکی، بس آستھا اس بات کی ہے کہ وہاں رام کا جنم ہوا، اس بات پر آستھا ہے کہ وہاں رام مندر تھا۔
लेकिन इसके अलावा दलील कोई नहीं है। जो वाल्मीकि रामायण में है कि अयोध्या में राम पैदा हुए थे ज़रूर है, लेकिन इसका कोई तस्करा नहीं मिलता है कि उसी मस्जिद के पास या उसी इलाके में पैदा हुए थे। दूसरी बात ये कि अयोध्या नाम से पूरे बर्र-ए-सग़ीर यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो पूरा एरिया है, जो पूरा मुत्तहिदा हिंदुस्तान है, उसमें 5 शहरों का नाम अयोध्या है। ये भी मुतय्यन नहीं कि किस अयोध्या में राम पैदा हुए थे। इसके अलावा अयोध्या में पहले से कई जगहों पर राम मंदिर मौजूद है। तो सारी चीज़ें बताती है कि ज़बरदस्ती का एक दावा है, लेकिन ये तारीख़ी सच्चाई आपके लिए जानना ज़रूरी है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ पाता है, ये मामला फिर लटक जाता है। कि बहुत आसान है कह देना कि सब फरीक अपनी बहस मुकम्मल कर लें, लेकिन बाबरी मस्जिद मामले पर फैसला देना जजेस के लिए आसान नहीं होगा। एक तरफ हक़ाइक़ है, एक तरफ मिल्कियत का सबूत है, एक तरफ दलाइल है, और दूसरी तरफ आस्था है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की आजमाइश इम्तहान है कि वो आस्था की बुनियाद पर फैसला देते हैं या सबूत, शवाहिद और दलाइल की बुनियाद पर। खबर दर खबर में आज इतना ही। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।